बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सितारे क्यों बनाए? इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लेटे, और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं, ए रब हमारे तूने ये बेकार ना बनाया, पाकी है तुझे तो हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में अल्लाह के अजीम शाहकार निज़ाम फ़ल्कियात के कुछ पहलुओं की बात करेंगे, जिसमें आपको सितारों के बारे में भी बताएंगे। सितारों में ऐसे सितारे पाए जाते हैं जो दुमदार सितारे कहलाते हैं। आपको बताएंगे कि दुमदार सितारे कैसे होते हैं और सदियों से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आने वाली तबाही का दुमदार सितारों से क्या ताल्लुक़ है और उनके बारे में मुख्तलिफ कौमों में क्या तसव्वुरात पाए जाते हैं। उसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि पहले ज़माने में सितारों से रास्ता कैसे देखा जाता था और जदीद टेक्नोलॉजी में सितारों से रास्ता देखने का तसव्वुर मौजूद है या ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इस्लाम इल्म फ़ल्कियात के बारे में क्या कहता है और मुसलमानों ने इस इल्म में क्या क्या तोहम परस्ती ईजाद कर रखी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प साबित होगी, जिससे आप यकीनन कुछ सीखेंगे। इसलिए आपसे बस गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, सन 1556 में एक कुदरती आफत से ज़बरदस्त तबाही हुई थी, जिसके नतीजे में 40 पहाड़ अपनी जगह से हट गए थे। कुछ जगहों पर नई ज़मीन निकल आई थी और कुछ जगहों से ज़मीन बिल्कुल गायब हो गई थी, जिसमें शुमाली चीन के शांक्सी सूबे में ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था, जिसे अब तक रिकॉर्ड किए जाने वाले ज़लज़लों में सबसे मोहलक ज़लज़ला समझा जाता है। उसका तखमीना शिद्दत 8 लगाया गया था। ज़लज़ला 23 जनवरी 1556 ईस्वी को सुबह सवेरे शांजी और हमसाया सूबे शांक्सी में आया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 8,30,000 अफराद हलाक या ज़ख्मी हुए। ख्याल किया जाता है कि इस बड़े पैमाने पर हलाकतों की वजह से दोनों सूबों की आबादी में तकरीबन 60% कमी आई। मकामी तारीख़ें, जिसकी तारीख़ BCE 1177 है, ज़लज़ले का मरकज़ शांजी में ऑक्सैन के गिर्द वाक़। ये तारीख़ें जो सूबे में 26 दीगर तबाहकुन ज़लज़लों को रिकॉर्ड करती हैं, 1556 ईस्वी के ज़लज़ले से होने वाली तबाही को एक वाज़ेह तफसील के साथ बयान करती है, जो उन सब रिकॉर्डों में सबसे मुनफरिद है। अगरचे ज़लज़ला सिर्फ चंद सेकंड तक जारी रहा, लेकिन उसने पहाड़ों को बराबर कर दिया, दरियाओं के रास्ते बदल दिए और बड़े पैमाने पर सैलाब आया और इससे कई मकामात पर आग भी भड़क उठी, जो कई दिनों तक चलती रही। नाज़रीन, मकामी रिकॉर्ड के मुताबिक ज़लज़ले में हलाक होने वालों में ज़्यादातर वो लोग थे जो इमारतें गिरने से कुचले गए थे। इसलिए ज़लज़ले के बाद कुदरती आफात से निपटने के तरीके ईजाद किए गए, जिसके बाइस 1556 ईस्वी के ज़लज़ले के बाद पत्थर की बहुत सी इमारतें जो हमवार कर दी गई थी, उनकी जगह मोतदिल, ज़्यादा ज़लज़ले से मुतासिर न होने वाले मवाद जैसा बांस और लकड़ी से बनी इमारतें बनाने पर तवज्जो दी गई। कुदरती आफत, मौसम और आबो हवा के वाक़यात या ज़लज़लों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर वाक़यात की वजह से हो सकती हैं, जो ज़मीन की सतह पर या ख़ुद सियारे के अंदर पैदा होती हैं। ज़मीन पर कोई भी जगह कुदरती आफत से महफूज नहीं है। ताहम बाज़ किस्म की आफात अक्सर महदूद होती हैं या मखसूस जोग्राफियाई इलाकों में ज़्यादा कसरत से होती हैं। नाज़रीन गिरामी, अब आपको बताते हैं कि एक अजीम दुमदार सितारा पहली बार फरवरी 1556 ईस्वी में नमूदार हुआ और इसका मुशाहिदा पूरे यूरोप में हुआ। ऐसा लगता है कि ये दुमदार सितारा फरवरी के आखिर से पहले कुछ जगहों पर देखा गया था, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते के वस्त तक इसे आम तौर पर नहीं देखा गया था। इसका बज़ाहिर कतर चांद के निस्फ के बराबर था और इसकी दुम हवा से भड़कने वाले मशाल के शोले से मुशाबत रखती थी। कॉर्नेलिस गैमा ने कहा कि दुमदार का सर जब पहली बार नमूदार हुआ तो मुश्तरी जितना बड़ा था और उसका रंग मरीख से मुशाबत रखता था। 1556 ईस्वी में एक रियाजीदान और तबीब पॉल फेब्रेशियस ने मुकद्दस रोमी शहनशाह चार्ल्स पंजम के दरबार में भी इस दुमदार सितारे का मुशाहिदा किया था। नासा के मुताबिक दुमदार सितारे की इतला सबसे पहले 27 फरवरी 1556 को मिली थी। ये 13 मार्च को तेरीजी में और 22 अप्रैल को तेरी हेलुन में था। नाज़रीन, इस अजीम दुमदार को चार्ल्स पंजम का दुमदार सितारा भी कहा जाता है। जब शहनशाह ने पहली बार इसे देखा तो हैरान खड़ा हुआ और कहा, यह खौफनाक निशानी है जो मेरी किस्मत बदल देगी। चार्ल्स ने अपनी फतूहात के बाद दुनिया से सबक दोशी के बारे में तवील अरसा गौर किया था और दुनिया से बिनबास लेने के लिए आसमानी हुक्म की अलामत के तौर पर उसने
दुमदार सितारे को निशानी समझा और उसने सेंट जस्ट प्लॉस एंटिया की पुरअमन खानकाह की तरफ जाने में मजीद देर नहीं की और रवाना हो गया। 1618 में ब्लेंजिंग चार्टर्स नामी एक गुमनाम अंग्रेजी मकाले ने दुमदार सितारे के बारे में कुछ यूं कहा: शहनशाह चार्ल्स के ज़माने में जिसे अजीम कहा जाता है, एक चमकता हुआ सितारा नमूदार हुआ, जिसके बारे में सोचते हुए शहनशाह ने अपनी नज़रें सितारे पर जमाई और उस पर गहराई से गौर करने के बाद उसकी अहमियत को समझा और उसके लिए इग्नोरेट नामी एक फ़लसफ़ी को बुलाकर उसके साथ सितारे के बारे में बहस की और आखिर में कहा कि इसके ज़हूर से उसके लिए किसी संगीन आफत का ख़तरा है। नाज़रीन, एक पुर्तगाली पादरी फ्रॉडरिगेस परदाग्रोस, जिसने 1556 ईस्वी में गोवांजो का दौरा किया, तो उसने शांक्सी में आने वाले जल्जले को दुमदार सितारे से मिलाते हुए यही दावा किया था कि तबाही दुमदार सितारे के नज़र आने की वजह से हुई है। यानी अगर वो सितारा किसी तबाही वाली जगह पर हादसे से पहले या बाद में कहीं दिखाई देता है तो यकीनी तौर पर आने वाली आफत का जिम्मेदार होता है। उस पुर्तगाली ने अपनी 1569 की किताब में लिखा कि एक दुमदार सितारा न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आफत की अलामत है और ये दज्जाल की पैदाइश की अलामत भी हो सकती है। अपने हिसाबात को कॉनराड वॉलफर्ट के चार्ट से और पुराने रिकॉर्ड से जमा किए गए कुछ दूसरे खाम डेटा से मिलाकर उसने अखज़ करदा नताइज का मुवाजना एक अजीम दुमदार सितारे से किया, जिसका मुशाहिदा कैम्ब्रिज के फ्रॉयड जेल्स ने तब किया था जब 1264 ईस्वी में सितारा नमूदार हुआ था और उसका नुकसान जॉन रसल हिंद की क़यादत को हुआ था। यह भी कहा गया कि 1264 वाला दुमदार सितारा ही 1556 में वापस आया। उसके साथ ये भी पेशन गोई की गई कि सितारा 18वीं और 19वीं सदी में फिर वापस आते हुए अपने साथ तबाही और बर्बादी लेकर आएगा, लेकिन बाद अज़ां दुमदार सितारों का आपस में कुछ ताल्लुक ज़ाहिर नहीं हो सका था। रूस के लोग भी आयोन द टेरिबल जैसे बादशाह के तसल्लुत को भी इसी दुमदार सितारे से जोड़ते थे। तमाम अहले मगरिब दुमदार सितारे के नज़र आने को नहूसत और हलाकत की निशानी समझते हैं और ज़मीन पर उतर आने वाली आफात को सितारे के नज़र आने से जोड़ते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अहले मगरिब में तोहम परस्ती अपने रूज पर है। पेरिस पर 13 नवंबर सन 2015 को हमला हुआ, जबकि 13 का अदद यूरोप में मनहूस समझा जाता है। तफसीलात के मुताबिक तोहम परस्ती हो या बदशगुनी जदीद तहजीब के सुरखैल अहले मगरिब भी इन जहनी खराफात में मुब्तला। गोरों के नज़दीक 13 का हिंसा हम मनहूस है, इसलिए तो वो इमारतों में 13 नंबर का कमरा बनाता ही नहीं, ना ही 13वीं मंजिल। इल्मुल आदात के माहिरीन के मुताबिक 13 के दो अदद हैं, 1 और 3, जिसका हासिल बनता है 4, और चीनियों समेत अहले मगरिब के नज़दीक 4 मौत का अदद है। अब इसे हुस्न इत्तफाक कहिए या कुछ और कि पेरिस हमले भी 13 तारीख को हुए और हर सिमत मौत मंडलाती रही। अहले मगरिब के बाज़ अफराद तो इतने तोहम परस्त वाक़ हुए हैं कि 13 तारीख जुमे को आने पर वो शॉपिंग करने बाज़ार तक नहीं जाते। गोरों की तोहम परस्ती की सुई 13 पर ही नहीं अटकती, उन्होंने 13 के साथ 11 को भी मनूस अदद करार दिया है। उनकी मंतक के मुताबिक पेरिस हमले 13/11 को हुए, इससे पहले मुंबई हमला 11/26 और ट्विन ट्रेड सेंटर अटैक 9/11 को हुआ। अहले मगरिब की सादा लोही देख कर तो यही किया जा सकता है कि तोहम परस्ती, वसवसे, बदशगुनी और वाहियात ख्याल किसी ख़ास कौम की मेरास नहीं, ये तो जदीद दौर की मिसालें। कदीम लोग इससे भी बढ़कर थे, जैसा कि वो दुमदार सितारे से मौत से भी ज़्यादा खौफज़दा रहते थे और आज तक उस सितारे के बारे में यही तसव्वुर पाया जाता है। चाइना में कई साल पुरानी हड्डियाँ मिली हैं जिनके ऊपर कदीम ज़बान में कुछ लिखा है और इसके साथ ही दुमदार सितारे जैसी तस्वीरें भी बनी हुई हैं जिनसे ये पता चलता है कि कदीम ज़माने से ही दुमदार सितारा लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा है और अमूमन उससे डर और खौफ ही जुड़ा रहा है। कहा जाता है कॉमेट लातीनी दुमदार सितारे को अंग्रेज़ी में कॉमेट ज़बान का लफ्ज़ कोमेटा से माखूज़ है, जिसका मतलब है लंबे बालों वाली। दुमदार सितारे में खुद रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी को मुनक्किस करते हैं। उनका मकाम सितारों के बरखिलाफ तब्दील होता रहता है और ये सूरज के गिर चक्कर लगाते हैं। अगरचे उनका महवर हद से ज़्यादा बेज़वी होता है, इसलिए कभी तो सूरज के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और कभी प्लोटो से भी आगे निकल जाते हैं। उनकी रफ्तार सूरज के फासले की बुनियाद पर तब्दील होती रहती है। जब ये सूरज के बिल्कुल करीब होते हैं तो उनकी रफ्तार तेज़ हो जाती है और जैसे जैसे सूरज से दूर होते जाते हैं उनकी रफ्तार कम होती जाती है। दुमदार सितारे के 3 हिस्से होते हैं, सर, कलब और दुम। दुमदार सियारे का मादा नहायत ही बादल से भी ज़्यादा लतीफ़ होता है, इस वजह से दुमदार सियारे के जिस्म में तारे चमकते हुए नज़र आते हैं। उनकी दुम बहुत लंबी होती है, हत्ता कि बाज़ दुमदार सियारों की दुम करोड़ों मील लंबी होती है।
قلب درمیانی روشنی حصے کو کہتے ہیں۔ قلب کے آگے ایک دھندلا سا مادہ ہوتا ہے۔ اگر ہندو مذہب کی بات کی جائے تو وہ توہم پرستی سے بھرا پڑا ہے۔ وہ ٹوٹتے ستاروں کو دیکھ کر فوراً دعا مانگنا فرض سمجھتے ہیں تاکہ دعا فوری قبول ہو جائے۔ آسمان میں ہونے والی کوئی بھی واضح حرکت انسان کو شروع سے تجسس میں ڈالتی آئی ہے، اور آج ہم انسانوں نے اپنے سمجھنے کے لیے انہی حرکات کے مختلف نام بھی رکھ لیے۔ ان حرکات میں سے ایک حرکت کو ہم ستارے کا ٹوٹنا کہتے ہیں۔ مذہبی تعریفوں سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو پہلا سوال جو کہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آتے کدھر سے ہیں؟ کیا واقعی کوئی ستارہ ٹوٹا ہے؟ اس بات کے جواب میں سوالیہ انداز میں دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہی ہے، تو اگر یہ ستارہ پھٹے تو آسمان میں کیسا منظر ہوگا؟ یقیناً ایسا منظر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو پھر جسے ہم ستارے کا ٹوٹنا قرار دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دمدار ستارے ایسے پتھر نما اجسام ہوتے ہیں جو ہوتے تو چٹان ہیں، پر چونکہ ان کا مدار بہت زیادہ بڑا ہے، لہذا جب وہ سورج سے دور ہو جاتے ہیں تو کم درجہ حرارت کی وجہ سے ان میں موجود پانی جم جاتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ سورج کے قریب آنے لگتے ہیں تو سورج کی گرمی سے یہی پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو کر اس پتھریلے جسم کی دم بنا دیتا ہے۔ ستارہ یہاں مراد پتھر ہے، آگے آگے اور دم اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی دمدار ستارہ پڑا۔ چونکہ انسان تخلیق کے بعد سے ہی زمین پر قیام پذیر ہے، اور جب بھی اس نے ان اجسام کو آسمان میں دیکھا دم کے ساتھ ہی دیکھا، اس لیے اس کا نام دمدار پڑا۔ ورنہ سائنسی ترقی ہونے کے بعد سائنسدانوں نے تحقیق سے پتہ لگایا کہ جیسے جیسے یہ سورج سے دور ہو جاتا ہے ویسے اس کی دم جو کہ آبی بخارات کی وجہ سے بنتی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، اور یہ دمدار ستارہ ایک بنا دم کے پتھریلا جسم بن جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ ان دمدار ستاروں کا مدار بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے سورج کے پاس دیر میں آتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب سورج کے پاس آنے کے بعد کدھر چلے جاتے ہیں؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، تمام پتھروں کا جرمٹ سورج سے تقریباً 1 نوری سال دور نظام شمسی کے گرد پتھروں کا بادل بنتا ہے۔ اس بادل کی نشاندہی یون اورٹ نے کی تھی، اور اس لیے اس بادل کا نام اسی سائنسدان کے نام کے بعد اورٹ بادل پڑ گیا۔ اورٹ بادل کے بارے میں جاننے کے بعد آپ میں سے اکثر ساتھی حیرانی کے عالم میں ہوں گے، اور یقیناً یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی گھوم رہا ہوگا کہ اگر ان پتھروں کے جرمٹ نے ہمارے نظام شمسی کو تمام اطراف سے گھیرا ہوا ہے تو ہم اس سے دور کی چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بادل رکاوٹ کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اس بادل میں موجود پتھر ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہیں، اور ان کے بیچ میں دوری اتنی ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں بنتے۔ یہ اورٹ بادل سورج سے 1 نوری سال دور ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سورج کی کشش اس بادل میں موجود ہر پتھریلے اجسام پر بہت کثیف سی ہوگی، اور اسی وجہ سے اس بادل میں سورج کے آس پاس کے ستارے کی کشش سے بھی خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سورج سے قریب ترین ستارہ 4 نوری سال دور ہے، یعنی یہ اورٹ بادل سورج اور اس سے قریب ترین ستارے کے درمیان فاصلے کی 1/4 دوری پر ہے۔ ظاہر ہے کہ ستارے کی بھی کشش اس بادل میں موجود اجسام کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، تو اسی کھینچتانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان اجسام کے قریب ہونے کی وجہ سے کسی جسم کو سورج اپنی طرف کھینچ لے گا، اور اس طرح یہ دمدار ستارے زمینی رہائشیوں کے آسمان میں رونما ہو جائے گا۔ انہی دمدار ستاروں میں سے ایک مشہور دمدار ستارہ جو کہ آسمان میں بآسانی نظر آ جاتا ہے وہ ہے ہیلی۔ اس دمدار ستارے کا نام مشہور سائنسدان ایڈون ہیلی کے نام پر رکھا گیا، کیونکہ اسی سائنسدان نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ دمدار ستارہ ہر 76 سال بعد آسمان میں نظر آئے گا، اور اس کی یہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ یہی دمدار ستارہ 1986 میں بھی نظر آیا تھا، اور اگر آپ 2061 میں کوئی دمدار ستارہ آسمان میں دیکھیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہیلی دمدار ستارہ واپس آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ستاروں کے بارے میں کیا حکم ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے، اور مسلمانوں کو ستاروں کے متعلق کیا رائے رکھنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ ستارے بھی اصل میں اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی قسم اٹھائی ہے، جیسا کہ سورہ التکویر میں آتا ہے کہ پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستارے کی، سیدھے چلنے والے غائب ہو جانے والے ستاروں کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی اپنی منازل میں طلوع اور غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسا کہنے والا شخص میرا منکر، جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ جبکہ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ بہاوالہ صحیح بخاری۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہر چیز کی اپنی الگ الگ اہمیت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل روزی کو بآسانی تلاش کر سکو، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلکی حسابات کے مطابق ہیں، بحوالہ سورہ رحمان۔ ناظرین، سورج کے ذریعے بعض نمازوں کے مستحب، مسنون اور مکروہ اوقات، روزے کے سحر و افطار کا حساب کتاب بھی لگایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سمت قبلہ متعین کرنے میں بھی سورج کا مدار بنایا جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نظریہ بنا لیا سورج اور چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ زمر میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنے حکم کا تابع بنا دیا، ان میں سے ہر ایک اپنے محور میں متعینہ وقت قیامت تک چلتا رہے گا۔ دوستو، اسی طرح چاند کی بھی اپنی شرعی حیثیت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ لوگوں کے مختلف عبادات و معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے احکام عاشورہ، شب برت، رمضان کے روزے، لیلۃ القدر، لیلۃ الجائزہ، شب عید، یوم عرفہ کا روزہ، عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تکبیرات تشریق یعنی 9 ذی الحج، نماز فجر تا 13 ذی الحج، نماز عصر، قربانی یعنی 10، 11، 12 ذی الحج، ایام بیض کے روزے یعنی ہر قمری ماہ کے 3 دن، 13، 14، 15 روزہ توڑنے کا کفارہ، مسلسل بلا تعطل 2 قمری ماہ کے روزے، زکوٰۃ 1 قمری سال، اشر حرم یعنی تقدس و حرمت والے 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، مدت رضاعت اور عدت وغیرہ۔ ستارے آسمان کے لیے باعث زینت ہیں۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی خوبصورت سے مزین کیا۔ سورہ صافات میں اسی صورت میں مزید حکم ہوتا ہے کہ ان ستاروں کو ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا، وہ اوپر کے جہان کی باتیں نہیں سن سکتے، ان پر ہر طرف سے مار پڑتی ہے، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں اور ان کو آخرت میں دائمی عذاب ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شیطان اوپر کے جہان کی بات سن بھی لے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ کر بھسم کر دیتا ہے۔ دوستو، اس سلسلے کی سب سے اہم بات سورہ نحل میں ارشاد ہوئی ہے، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامت بنائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راستے سمت معلوم کرتے ہیں۔ قدیم لوگوں کی رہنمائی ستاروں یعنی سورج، چاند، ستاروں سے ہوتی تھی، اور ان کی سمت میں مدد کے لیے مختلف آلات تیار کیے جاتے تھے، جیسا کہ ہوا کا گلاب یعنی جسے سمت گلاب یا سمندری گلاب بھی کہا جاتے ہیں، اور کمپاس۔ بہت سے قدیم تہذیبوں نے ستاروں کو دیوتا سے تعبیر کیا اور آسمان اور ستاروں کا مشاہدہ کیا۔ سال کے موسموں کی پیشن گوئی کے لیے نمونوں کی شناختوں کے ساتھ ساتھ پودے لگانے اور کٹائی کے بہترین اوقات کے ساتھ ستاروں کے مطالعے نے انسانیت کے لیے بڑی پیش رفت ممکن بنائی۔ ان لوگوں نے آسمان کی مختلف ریڈنگز کیں اور زمین، سورج یا نظام شمسی کی ابتدا کے بارے میں وضاحت تخلیق کی۔
انہیں زراعت، شکار، مقامی واقفیت، وقتی واقفیت وغیرہ کے عمل کی رہنمائی کے لیے آسمان کے مشاہدے سے بھی رہنمائی حاصل تھی۔ ایک کمپاس کے بغیر قدیم بحری جہاز سے صرف بصری طور پر اپنی رہنمائی کرتے تھے۔ بنیادی طور پر ستاروں سے مشورہ کرنے پر مبنی، بشمول سورج اور ستارے اپنے راستوں کے لیے بینکرز کے طور پر کسی چیز کی واقفیت کے سبب سے قدیم طریقوں میں سے ایک ستاروں اور ستاروں کے مشاہدے کے ذریعے انجام دیا گیا تھا۔ ایک طویل عرصے سے مسافروں نے اس آلے کو کثرت سے استعمال کیا۔ اہم حوالہ جات سورج، چاند اور ستارے تھے۔ پرانے زمانے میں انسان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتا تھا، پھر اس کے پاس کمپاس یا کمپاس گلاب تھا، اور آج کل اس کا ذکر تمام طریقوں سے اور جی پی ایس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ قدیم تہذیبوں نے بھی ستاروں کے مشاہدوں کو واقفیت کی ایک شکل کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، یہ جانتے ہوئے کہ سورج ہمیشہ ایک ہی طرف طلوع ہوتا ہے۔ یہ لوگ جغرافیائی مقامات کی نشاندہی کرنے اور یہ فیصلہ کرنے کے قابل تھے کہ کون سی سمت بہترین ہے۔ یہ آسمان کے ستاروں کے بارے میں تجسس سے پیدا ہوا، جن کا مشاہدہ آج سے ہزاروں سال پہلے شروع ہوا۔ قدیم تہذیبوں نے پہلے ہی پتھر کی یادگار تعمیر کی جو وقت کے گزرنے اور موسموں کا تعین کرنے میں مدد کرتی تھیں۔ سیاروں اور ستاروں کے حرکات کے مطالعے نے قدیم لوگوں کو پودے لگانے اور کٹائی کے اوقات میں فرق کرنے کی اجازت دی۔ مثال کے طور پر کچھ قدیم ثقافتیں جیسے کہ مایا، چینی، مصری اور بابلی سورج اور دیگر ستاروں کی حرکت پر مبنی پیچیدہ کیلنڈروں کی وضاحت کرنے کے قابل تھے۔ سیاروں اور ستاروں کے حرکات کے مطالعے نے قدیم لوگوں کو پودے لگانے اور کٹائی کے اوقات میں فرق کرنے کی اجازت دی۔ مثال کے طور پر کچھ قدیم ثقافتیں جیسے کہ مایا، چینی، مصری اور بابلی سورج اور دیگر ستاروں کی حرکت پر مبنی پیچیدہ کیلنڈروں کی وضاحت کرنے کے قابل تھے۔ 1958 میں ایس نیول ایبزرویٹری اور انگلینڈ کے نیٹریکل ایلمینک نے مل کر رات کے آسمان میں 48 سیاروں کے جرمٹ تلاش کیے اور پھر ان جرمٹوں میں سے 57 ایسے ستارے منتخب کیے جو سب سے زیادہ روشن اور چمکدار تھے، اور یہی وہ ستارے ہیں جن سے راستہ تلاش کرنے کا ہنر سیکھا۔ ہر جہاز کے کیپٹن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ان ستاروں کے علاوہ مزید 115 ستارے ایسے ہیں کہ جن سے ہر ماسٹر نیویگیٹر آگاہ ہوتا ہے، اور ان کی مدد سے دنیا میں کبھی بھی اور کہیں بھی اپنی لوکیشن معلوم کی جا سکتی ہے، اور ان کے ذریعے مہینے اور سال تک معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سے بالکل درست وقت بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 1998 عیسوی میں امریکہ کی نیول اکیڈمی نے اپنے کورس میں سے ستاروں سے راستہ معلوم کرنے والے مضمون کو حذف کر دیا تھا کیونکہ یہ سب سے مشکل حصہ ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو جی پی ایس سسٹم موجود ہے، اس لیے ستاروں سے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ 2015 عیسوی میں انہیں اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب بحری اور ہوائی جہازوں کے نیویگیشن سسٹم ہیک اور جیم ہو گئے، تو انہوں نے ایک بار پھر سے ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرنے کے کورس کا آغاز کر دیا، جو مشکل تو ہے لیکن نہ تو ہیک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے جیم ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس سسٹم کا سب سے زیادہ استعمال اب خلا میں کیا جا رہا ہے۔ اسپیس میں جانے والے تمام جہاز اپنی درست سمت کے لیے ستاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ نیویگیشن میں بہت سارے ملکوں نے بہت ترقی کی ہے، اور اس طرح قرآن کا ستاروں سے راستہ معلوم کرنے کا حکم حرف بارف درست ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ ستاروں سے لوگ کس طرح سے توہم پرستی کو جوڑتے ہیں، اور آج بھی قسمتوں کا حال ستاروں کا محتاج سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، ستاروں کی حرکت کا انسانی زندگی اور قسمت پر اثر انداز ہونا یا ان کے ذریعے سے مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا علم ہونا جاہلیت کے باطل عقائد اور نظریات ہیں۔ لہذا ستاروں کی چال سے مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرنا اور ان باتوں پر یقین کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس پہلو سے ستاروں کا علم سیکھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کاہن کے پاس مستقبل کی خبر اور حالات جاننے کے لیے جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس شخص کے 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے سحر یعنی جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا گویا اتنا ہی زیادہ جادو حاصل کرے گا۔ علم نجوم یعنی ستاروں کے احوال پر اعتماد کر کے مستقبل کے بارے میں خبر دینا حرام ہے، کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے۔ علم نجوم جادو کی قسم ہے جو توحید کے منافی ہے۔ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھا جائے گا اتنا ہی جادو کے علم میں اضافہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں میری امت میں ہمیشہ رہیں گی: حسب نسب میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، نوحہ خوانی اور ستارہ پرستی۔ بعض لوگ چاند، سورج، ستاروں
اور مختلف سیاروں کو اپنی قسمت پر اثر انداز سمجھتے ہیں اور ان کی گردش کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں، کیونکہ علم نجوم قیاسیات، اندازے اور تخمینے پر مشتمل، اس میں کوئی یقینی بات نہیں ہوتی۔ نیز احادیث میں نجومیوں کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ستارہ پرستی ایک طرح کا شرک اور توہم پرستی ہے۔ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو اس کا وجود، یا جس چیز میں خاص تاثیر نہ ہو اس میں خاص تاثیر کا اعتقاد رکھنا توہم پرستی کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر توہم پرستی کا مطلب خوف یا جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا ہے، جیسے عوام الناس میں چڑیل اور بھوت وغیرہ کے وجود کا یا پتھروں وغیرہ کے مؤثر ہونے کا اعتقاد رکھنا مشہور ہے۔ توہم پرستی حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس طرح کے حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، جبکہ توہم پرستی آدمی مادی نفع کی چیزوں کو حق و باطل کے پرکھنے کا معیار بناتا ہے۔ لہٰذا جس چیز میں اسے نفع نظر آتا ہے وہ اس کے نزدیک حق اور درست، اور جس چیز میں اسے نقصان محسوس ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک باطل اور غلط ہوتی ہے۔ توہم پرستی اور بدشگونی جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں، واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک گرداننے لگ جاتے ہیں اور کچھ کو نقصان دہ یا مانوس۔ توہم پرست لوگ منفی خیالات کا شکار ہو کر اپنی خوشیاں اور سکون برباد کر لیتے ہیں اور بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار نظر آتی ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی ایک وجہ تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے، اور دوسری وجہ ایک لمبا زمانہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک ساتھ رہنا تھا۔ ہندوؤں میں توہم پرستی حد درجے عام ہے۔ مثلا نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل یا سرمے کا نشان لگانا، شام کے وقت صفائی یعنی جھاڑو لگانے سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، چارپائی پر بیٹھے ہوئے ٹانگیں لٹکی ہونے کی حالت میں ہلانے سے دولت کا ہاتھ سے نکل جانا، پیاز یا چھری سرانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، کالی بلی کا راستہ کاٹنا، ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دینا ورنہ بدروحیں آ جانے کا ذہن رکھنا، خالی کینچی چلانے سے قطع تعلق کی ہو جانا، کانچ کا ٹوٹنا اور بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ منڈیر پر کوا بیٹھا تو مہمان آنے والے ہیں، چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو دولت آئے گی، بائیں میں ہے تو جائے گی، جھاڑو سیدھا کھڑا کرنا یا بعد از اثر جھاڑو دینا نحوست ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ہندو معاشرے کے عام توہمات ہیں۔ موجودہ سائنسی دور میں بھی جہاں ہر واقعے اور نظریے کے دلائل اور حقائق تلاش کیے جاتے ہیں، دنیا کی مادی اعتبار سے ترقی یافتہ اقوام میں بھی توہم پرستی عام ہے۔ مثلاً اسپین میں منگل کے دن مہینے کی 13 تاریخ ہو تو اسے قومی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں 8 کا ہنسا مبارک اور 4 کا ہنسا منحوس خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ عمارت کی چوتھی منزل تعمیر نہیں کرتے۔ آئرلینڈ میں دلہنیں اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتے ہیں جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روس میں خالی بالٹی کہیں لے جانے کو برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ مصر میں خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا میں موجود بدروحیں کٹ جاتی ہیں جس کے باعث ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت لگاتے ہیں کہ یہ ان کے ازدواجی تعلقات میں مضبوطی ڈالے گا۔ برطانیہ میں چیونٹوں کی آمد برے موسم اور ان کا قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت، جبکہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں جتنی زیادہ توہم پرستی عام ہے اس میں بہت بڑا کردار ہمارے میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کا ہے۔ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا میں اخبار، کتاب، رسائل و جرائد اور ٹیلی فون، موبائل، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ سب کچھ شامل ہیں۔ میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز، بچوں کے لیے ڈراؤنے ڈرامے، فلمیں، کارٹونز، اس طرح ڈراؤنی جن بھوتوں کی کہانیاں وغیرہ توہمات کو سچ ہوتا دکھا کر لوگوں کے ذہنوں میں بے معنی خیالات یعنی توہمات کو پختہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، میگزین اور دیگر رسائل میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یا آج کا دن کیسا گزرے گا وغیرہ جیسی خرافات ایک تسلسل کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں، جسے تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑے تیقن اور دلچسپی سے پڑھتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں ایسا کچھ پوچھنے کے لیے نجومی کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ کبھی کچھ وقت نکال کر سرچ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ
کہ ان اسٹرولوجیکل فن کی بنیاد یونانی عقائد ہیں جو سینکڑوں خیالی فلسفوں پر مبنی ہے، جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ دین اسلام میں تہمات کو سختی سے رد کیا گیا۔ قبل از اسلام بھی لوگ تہم پرستی کا شکار ہوتے تھے۔ عرب معاشرے کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، گھروں میں دروازے کی بجائے پچھلی دیوار توڑ کر داخل ہونے کو باعث برکت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات کے دن سورج کو گرہن ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خیال کرنے سے منع فرمایا۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تہمات پر یقین رکھنا در حقیقت تقدیر پر یقین کا رد ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی دن، پتھر، بشر، چرند پرند یا ستارے وغیرہ انسان کے نفع نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، اور تجھے جو برائی یا نقصان پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے، یعنی تیرے ہی شامت اعمال کے سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد فعلی لینا جس شخص کو اس کے کسی کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی ایسا کر بیٹھا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ شخص اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ، تیری طرف سے پہنچنے والی خیر ہی اصل خیر ہے، اور تیری طرف سے پہنچنے والی برائی ہی اصل برا شگون ہے، اور اے اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بدشگونی اور بدفعلی کو کہتے ہیں، یعنی انسان کسی چیز کے بارے میں بدگمانی اختیار کرے، اس بدفعلی کا تصور لے لے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا بڑا رواج تھا۔ لوگ معمولی باتوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اگر انہیں کہیں جانا ہوتا تو پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب کو اڑتا ہوا جاتا تو اچھا سمجھتے، اور اگر بائیں رخ پر اڑتا تو اپنے سفر کو کرنے کو نامناسب تصور کر کے اس سفر سے گریز کرتے۔ اسی طرح تیروں سے فال نکالتے اور خیر و شر کے فیصلے کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے تہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی، اور اعلان ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری کے دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، بدشگونی لینا، ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی کا عقیدہ، اور ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ، سب بے حقیقت باتیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشن گوئی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ بدفعلی اور نحوست، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نفع اور نقصان میں مؤثر بالذات سمجھنا شرک ہے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض چیزوں اور اعمال سے بدفعلی لیتے تھے، اس کو نحوست میں مؤثر سمجھتے تھے، اس لیے حدیث میں بدشگونی کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ توہم پرستی جیسے برے خیالات سے بچنے والے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مختلف افراد میں مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف توہمات و نظریات قائم ہیں، انہیں حیات انسانی میں بہت ہی زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ شریعت کی تعلیمات کے سراسر متصادم ہیں۔ انسانی طبقات اسباب کے میدان میں دو انتہاؤں پر ہیں۔ ایک طبقہ اسباب کا انکار ہی کر دیتا ہے اور اسباب اختیار کرنے کو توکل کے منافی سمجھتا ہے، اور دوسرا طبقہ اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتے ہوئے یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے وہ اسباب ہی سے ہو رہا ہے، اور اسباب کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ پہلا طبقہ عقلی اور بے علمی کی وجہ سے یہ ذہن رکھتا ہے کہ محنت کرنے اور کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو رزق دینے میں ہماری محنت کے محتاج نہیں ہے، وہ ایسے بھی دینے پر قادر ہیں، لہذا ہمیں کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو اعمال کے ذریعے اللہ سے لیں گے، اسباب کے ذریعے نہیں۔ دوسری طرف دوسرا طبقہ ہے جو اسباب کو ہی مؤثر حقیقی سمجھتے ہوئے اور دین، ایمان و یقین اور اعمال کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا، اور مادی محنت یعنی ظاہری اسباب کو ہی اپنی ضروریات کے پورے ہونے اور اپنے مسائل کے حل کرنے میں مؤثر سمجھتا ہے۔ یہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے، یہ بھی حدود سے تجاوز کرنے والا، کیونکہ ظاہری اسباب تو کسی بھی چیز کے حاصل ہونے کا فقط ایک ظاہری ذریعہ ہوتے ہیں۔ جیسے گھروں میں پانی جن نلوں کے ذریعے پہنچتا ہے، وہ نل پانی پہنچانے کا صرف راستے ہیں، پانی کے حصول میں ان کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح چیزوں کے حصول میں اصل مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کسی ظاہری سبب کی محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ذات بعض اوقات بغیر اسباب کے بھی کسی چیز کے وجود کا مشاہدہ کروا دیتی ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عامت الناس کو توکل کے حصول کے لیے ظاہری اسباب اور تدابیر کو چھوڑنا درست نہیں، بلکہ اسباب کے نتائج کو
اسباب پر موقوف نہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، یہ توکل ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔